ऐसी मखलूक नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा सके, है ना। इंसान को और जिनों को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि वो या तो अल्लाह के हुक्म की पैरवी भी कर सकती है और चाहे तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ भी सकती है। इसीलिए जब हम अल्लाह की बात को मानते हैं तो हमारा जो मुकाम और मर्तबा है वो फरिश्तों से भी ऊपर हो जाता है, और जब हम अल्लाह की बात का इनकार करते हैं तो फिर हम गुनहगार होते हैं, और फिर हमारे लिए जो है जहन्नम का, जैसा कि आता है कुरान में कि जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें जहन्नम का फ़ैसला है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ इस चीज़ की गवाही देती है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और करती रहेगी। मिसाल के तौर पे आप देखिए, सूरज है, चाँद है, इनमें से किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के बिना चल सके, है ना। आपको मालूम है कि हमारा जो इस दुनिया की बात कर लें, ये जो हमारी ज़मीन है, ये सूरज से इसकी जो दूरी है, अगर इसको थोड़ी कम कर दिया जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, और अगर थोड़ी सी दूरी को बढ़ा दिया जाए तो ठंड की वजह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के बिना चल सके। जो अल्लाह ने करने को कह दिया है वही काम वो करती रहेगी। तो फिर अल्लाह ये कहने की कोशिश कर, अभी आगे आयत में आप ये पढ़ेंगे तो कि जब सब कुछ ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह के हिसाब से चल रहा है, तो फिर मुसलमानों को या मोमिनों को भी वो काम करना चाहिए कि वो भी वही चीज़ को फॉलो करें जो अल्लाह के हुक्म है। उनको अपने हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे अमूमन आप देखेंगे कि कुरान में अल्लाह के जो नामों का जिक्र आता है, अक्सर जगह पे दो नाम का जिक्र आता है ना। मगर यहाँ पे थोड़ा सी बात अलग है, और यहाँ पे अल्लाह के 4 नामों का जिक्र है। कौन सा है? देखिए जब आप पढ़ेंगे, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज़, अल हकीम, ये 4 नामों का जिक्र है। ये थोड़ा सा बात अलग हट के, क्योंकि अक्सर कुरान में जब और कहीं भी आप पढ़ेंगे तो अक्सर 2 नामों का जिक्र आता है। अच्छा, ये जो 3 आयतें हैं इंशाल्लाह जिसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने जहन में ये भी बैठा लीजिए आज कि अभी हम बात क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपके जहन में थोड़ा सा प्लानिंग होगी कि हम क्या क्या बात करेंगे तो आपको समझना बात आसान होगा और मेरे लिए बात समझाना आसान होगा। तो पहली आयत में यह है कि अल्लाह ताला ने अपने 4 नामों का जिक्र किया है। अगली आयत में, यानी कि जो दूसरी आयत है, उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया था उसका जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से माशरे को तब्दील किया था। वो जो 23 साल के वक्फे में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली, 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, तो 23 साल की जो मुद्दत थी उसमें जो सोसाइटी में चेंज आया, जिसके वजह से आज हम आप और हम आज मुसलमान हैं, वो चेंज आया कैसे, वो तब्दीली आई कैसे। यानी कि ये समझिए आप कि ये एक फार्मूला है जो अल्लाह ने हमको क़यामत तक के लिए बता दिया है, और ये फार्मूले को हम जब सही तरीके से अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह हमें रिज़ल्ट मिलेगा। इस फार्मूले को हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बड़ी साफ सीधी सी बात है। तो जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा ईमान जाता कैसे है, उसके स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने तकाजे पढ़े थे। आज स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन से मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में तब्दीली आई थी और आएगी। और तीसरी आयत में है, इसी सूरह की जो अभी हम तीसरी आयत पढ़ेंगे, उसमें हमारे आपके लिए क्या सबक है इसका जिक्र है। तो 3 मोटी मोटी बातें। पहली आयत में अल्लाह के 4 नामों का जिक्र है, दूसरी आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किए थे उसका जिक्र है, और तीसरी आयत में हमारे लिए क्या सबक है, या हमारे लिए भी कौन सा फार्मूला काम आएगा, हमारे आपके लिए क्या लेसन है, हमारे आपके लिए क्या मशवरा, या कह लीजिए क्या बात अल्लाह ने कही है हमारे आपके लिए, वो तीसरी आयत में है। तो अल्लाह के 4 नामों का जिक्र है। एक एक नाम को हम देखते हैं। अल्लाह का सबसे पहला नाम यहाँ पे जिक्र है अल मलिक। मलिक अल्लाह का नाम, जो इसका रूट वर्ड है, जिस अल्फाज से ये नाम बना है, वो मिल्कियत, जैसे बोलते हैं ना आदमी, ये मेरी मिल्कियत है, यानी कि इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह के हिसाब से ही चलती है। अच्छा, मालिक, जब अब दुनिया में भी आप देखिए अलग अलग कंट्रीज़ के हुक्मरान होते हैं जो उस कंट्री के एक तरह से आप मालिक कह सकते हैं। वो जब कभी भी मालिक के बारे में जब हम अल्लाह का नाम हमारे दिमाग में आए तो सबसे पहली बात हम ये समझें कि मालिक के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हम उनको तोड़ नहीं सकते। अब कोई सीनियर आदमी या कोई किसी क्या नाम है, किसी कंट्री का कोई लीडर है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर है, जब आप उसके साथ होते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। कुछ उसके गाइडलाइंस होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप उस
अहकाम को तोड़ेंगे, उस रूल को तोड़ेंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपको वहाँ से हटाने को कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई बात कही जा रही है, कोई किसी कंट्री का लीडर है या कोई मालिक है, किसी सीनियर मेंबर है, कोई वो बात कह रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी बात को समझें। अब क्योंकि दुनिया में ज़मीन आसमान में हर चीज़ अल्लाह की मिल्कियत है, तो अल्लाह ने जो बात कही है वो बात हमारे लिए मानना हमारे लिए फ़र्ज़ हो जाता है। जिस काम को अल्लाह ने हमको करने के लिए मना किया है, उस काम से बचना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यानी कि आप ये समझिए, क्योंकि दुनिया अल्लाह इस ज़मीन आसमान को बनाने वाला है। अच्छा, अब आप देखिए, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि अल्लाह दुनिया का मालिक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अल्लाह ने दुनिया को तो बनाया है, दुनिया का बनाने वाला तो एक है, मगर उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप देखिए, एक बात और समझिए, यहाँ पे दुनिया में जब कोई गुलाम होता है तो वो सबसे निचले दर्जे की चीज़ मानी जाती है। कोई गुलामी बंदा करते थे, पहले ज़मानों में गुलाम होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो गुलामी जो लोग गुलाम होते थे, तो जो मालिक होता था गुलाम, तो मालिक का इख्तियार था कि वो अपने चाहे गुलाम को मार दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसकी मिल्कियत थी। मगर अल्लाह का जो, जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, तो ये हमारे लिए सबसे एजाज़ की बात है। इंसान के लिए सबसे ऊपर मर्तबा जो हो सकता है कि वो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहे। दुनिया में इसका मामला उल्टा है। दुनिया में जब इंसान अपने आप को गुलाम कहता है तो वो सबसे नीची चीज़ होती है, मगर जब आप अल्लाह को अपना मालिक मानते हैं तो उससे बड़ा आपके लिए कोई एजाज़ नहीं हो सकता, उससे बड़ी आपकी कोई हैसियत नहीं हो सकती कि आप अल्लाह को अपना मालिक माने। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अल्लाह के, अच्छा इसी बात पे एक बात वाक़या मुझे और याद आ रहा है कि हज़रत रबी बिन आमिर जब गए थे इस्लाम का, साद बिन अबी वक्कास का मैसेज लेकर के, जो उस टाइम का बादशाह था, वक्त का बादशाह था, उसके पास इस्लाम का पैगाम लेकर गए थे, तो उन्होंने रुस्तम के पास गए थे। तो रुस्तम ने उनसे पूछा कि तुम क्या मैसेज लेकर के आए हो, जो तुम दीन की दावत दे रहे हो वो क्या है, उस दीन का उसका अगर तुम कम अल्फाजों में उसको बताना चाहो तो वो क्या तुम्हारा मैसेज है। तो उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ा मतलब आपको उस बात से इस मालिक का जो वर्ड है काफ़ी हद तक मतलब समझ में आएगा। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या मैसेज लेकर के आए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम इंसानों की आज़ादी से निकाल करके अल्लाह की गुलामी में लगाना चाहते हैं। यानी इंसानों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह की गुलामी में लगाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हिसाब से चलती है। यानी कि जब अल्लाह इस दुनिया का मालिक है, अल्लाह का एक नाम मालिक है, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो अल्लाह के अहकाम को तोड़े। अच्छा, जब आप अल्लाह को मालिक मान रहे हैं तो फिर देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि आप जब कोई मालिक होता है किसी चीज़ का, तो आपके उसके बीच एक दूरी होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा मालिक है और ये मेरा दोस्त भी है, नहीं। आप जब मालिक होगा तो कुछ उसके एक फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कुछ कायदे और कानून होंगे जो आपको मानने पड़ेंगे। अगला नाम अल्लाह का है अल मलिक अल कुद्दूस। कुद्दूस के माने होते हैं जो पाक करने वाला है, जो बहुत पाक है, जिसे बोलते हैं रूहुल कुद्दूस, रूहुल कुद्स, जिब्रील अमीन को बोलते हैं पाक रूह। तो ये जो कुद्दूस है, इसका मतलब है कि जब आप अल्लाह को ये मानते हैं कि अल्लाह का एक नाम कुद्दूस है, तो आप अपने आप को पाक कर रहे हैं। किस चीज़ से पाक कर रहे हैं? आपके अंदर जो कमियां थी उनको आप हटाने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह का आप ये नाम समझेंगे कि अल्लाह का एक नाम कुद्दूस है, तो आप अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो कमियां क्या है? दूसरों से आपको हसद है किसी बात की, आप तो इंसान का ये मिजाज होता है कि वो अपने जिस्म को भी पाक करना चाहता है और अपनी रूह को भी पाक करना चाहता है। तो जब अल्लाह का एक नाम, जब अल्लाह के नाम को आप समझेंगे कि अल्लाह का एक नाम कुद्दूस है, तो अब आप हर वो कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को पाक करें। अच्छा, अब ये जो पाकी का मामला है, ये आप किसी भी, जब पाकी कैसे होती है, पाकी एक बड़ी, जिसको बोलते हैं कि निजी मामला होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब आपको अपने आप को पाक करना होता है तो आपको किसी के करीब आना पड़ेगा। जैसे कि आप जिस्मानी तौर पे जब पाक होते हैं तो क्या करते हैं कि आपको नहाना पड़ेगा। तो पाकी एक बड़ा, जिसको बोलते हैं कि पर्सनल मामला होता है। मगर अब आप देखिए, मालिक अल्लाह का पहला वर्ड है और फिर अगला वर्ड है अल मलिक अल कुद्दूस। पहला जो नाम है अल्लाह का, वो आपको अल्लाह से थोड़ा सा दूर कर रहा है, मगर उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने जो नाम अपने इस्तेमाल किया है, वो नाम आपको फ़ौरन अल्लाह से करीब कर रहा है।
پہلا نام، اچھا یہ جو اس طرح کا جو سیکوینس ہے قرآن میں کہ اللہ کا ایک نام آپ کو اللہ سے تھوڑا دور کرے گا، اس کے بعد فوراً ایک نام اللہ کا آئے گا جو آپ کو اللہ سے پاک کرے گا، قریب کرے گا. یہ دیکھیے سورہ فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ اللہ رحمان اور رحیم تو ہے مگر اللہ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے. جب ہم دیکھیے اب اس کو اس طرح سمجھیے، ہم سب سکولز میں پڑھے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مدرسے میں یا کسی نہ کسی اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے الگ الگ قسم کے ٹیچر آتے ہیں. ایک ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے کلاس میں، تو جب سخت ہوتا ہے تو بچے بڑا ڈر کر کے رہتے ہیں اس سے. اب ڈر کر کے رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے کیا ہوتے ہیں اس کے اسکول میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کلاس لینا بند کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہر بات میں ہم کو ڈانٹتے ہیں، لہٰذا اچھا ہے کہ ان کی کلاس ہم اٹینڈ نہیں کریں گے. اب ایک ٹیچر ایسا آیا کلاس میں جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہے، ہر بات میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہر بچہ اس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے موقع پہ بھی ٹیچر جو ہے وہ کلاس کو نہیں چلا پائے گا. مگر اب ایک تیسرا ٹیچر ہوتا ہے جس کا معاملہ بڑا بیلنس والا ہوتا ہے. جب سختی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سخت ہوتا ہے، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے تھوڑا سا نرم مزاجی کی تو وہ نرم مزاجی کو بھی دکھاتا ہے. ایسا ٹیچر جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کا فیوریٹ ہوتا ہے. ہر جو طالب علم ہوتا ہے اس طرح کے استاد کو پسند کرتا ہے جو بیلنس کا معاملہ رکھے. جب ہم اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کو ہم مالک سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو غلام سمجھ رہے ہیں، تو ہم اللہ کے قریب جانے کے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کریں گے کہ اللہ مالک ہے، ہم غلام ہیں. مگر فوراً اللہ نے اپنا وہ نام بتایا جس نام کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدوسی، اللہ جو پاک ہے وہ پاک نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو فوراً اپنے سے قریب کیا. یعنی کہ دنیا میں اب آج دیکھیے آپ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ سوچیں ارے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور اللہ ہم کو معاف کر دے گا. اس کے وجہ سے وہ دین کے کوئی بھی احکام پورے نہیں کرتے ہیں، وہ نمازیں چھوڑتے ہیں، وہ روزے چھوڑتے ہیں، اور جب ان سے آپ کہیں گے تو کہے گا ارے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم کو ایک دن معاف کر دے گا، اور ویسے بھی تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اب ایک طرح کے لوگ اس طرح ہیں جو بہت گناہ میں ملوث تھے. اب وہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہم کو معاف کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے، ہمارا معاملہ بہت بیلنس والا ہونا چاہیے، بہت بیچ والا ہونا چاہیے. اللہ رحمان اور رحیم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آپ دیکھیے اللہ رحمان اور رحیم کس کے لیے ہے، یہ بات سمجھنا بھی بہت اہم ہوتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ اللہ رحمان رحیم ہے تو لہٰذا اللہ تو فرعون کو بھی معاف کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہے. اللہ معاف کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ورنہ پھر آپ دیکھیے اگر ہر آدمی گناہ کرتا چلا جائے اور یہ سوچے کہ اللہ معاف کر دے گا ہم کو، تو پھر دنیا میں کوئی مطلب نظام چل ہی نہیں پائے گا. اسی لیے ہمارا جو اپروچ ہے وہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ ہم اپنی کوشش کا حتی الامکان کوشش کریں ہر چیز کو پورے کرنے کی. اس کے بعد اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، تب ہم اللہ سے یہ امید کریں کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا. ہم یہ نہ کریں کہ جو ہم جان بوجھ کے نمازیں چھوڑیں، جان بوجھ کر کے جھوٹ بولیں، جان بوجھ کر کے لوگوں کی غیبت کریں اور پھر سوچیں کہ اللہ ہم کو معاف کرنے والا ہے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تو ہم کو معاف. یہ جو غلط ایک تصور لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے، اس سے دین میں بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، اب عام طور پہ مسلمان کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ایک دن تو ہم کو جنت میں جانا ہی جانا ہے. اچھا یہی بات سورہ بقرہ میں آتی ہے کہ جو یہودی کہتے تھے کہ ہم کو تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے اس کے کہ کچھ دن. یعنی کہ اب یہ جو یہودی تھے یہ کون تھے، بنی اسرائیل تھے، کون تھے؟ یہ سابقہ امت مسلمہ تھی. جیسے آج ہم امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہیں، اس کے پہلے جو امت آئی تھی ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ تھی کہ ہم کو تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے اس کے کہ کچھ دن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا جو صحیح تصور ہے، جو صحیح کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم کو ایک پل کے لیے دور کرتا ہے مگر اس کے فوراً اگلے پل ہم کو قریب کرتا ہے. تو پھر اللہ کے ابھی دو نام کا ذکر آیا، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. اللہ کا ایک نام عزیز ہے، عزیز بنا ہے عزت سے. اب دنیا میں آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں وہ اللہ کی عزت نہیں کرتے، وہ اللہ کو اتنا نیچے گرا دیتے ہیں کہ بالکل جیسے کوئی انسان ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا انسان بن گیا. یعنی کہ جب اللہ کے بارے میں، اچھا ہمیں بھی اس سے بڑا احتیاط کرنا چاہیے. بہت سے لوگ مذاق میں بھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی عزت کو کم کرنے والی ہوتی ہے. ہمیں اس سے بڑا بچنا چاہیے.
اللہ کا ایک نام العزیز ہے. اللہ تعالیٰ عزت بھی ہے, مطلب عزیز میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو عزت ہے, اس کے بعد اللہ کا جو ہے اقتدار بھی ہے, اللہ جو ہے قانون بنانے والا بھی ہے. یہ بھی بات ہم سمجھیں, یعنی کہ اللہ کے پاس عزت بھی ہے اور اللہ قانون بنانے والا بھی ہے. اب معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت عزت ہوتی ہے مگر ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہوتا, کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ پولیس ہوتی ہے, پولیس کے لوگ, پولیس کیا ہے, قانون کو نافذ کرتی ہے مگر ان کی لوگ عزت نہیں کرتے, ان سے لوگ ڈرتے ہیں. اب کوئی ٹیچر ہے, ٹیچر کی لوگ عزت کرتے ہیں مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹیچر ہے, یہ کسی قانون کو نافذ کرے گا. مگر اللہ کا ایک نام جو عزیز ہے, اس کے دو مطلب ہیں, یعنی کہ اللہ کے پاس عزت بھی ہے اور دوسرا اللہ کا پاس کیا اقتدار بھی ہے, اللہ قانون بنانے والا بھی ہے. تو جب ہم اللہ کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے ساری عزتیں ہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے, اللہ سے تھوڑی سی دیکھیں یہاں پہ پھر دوری ہو گئی. جس کی آپ عزت کریں گے اس کے آپ بہت قریب نہیں جا سکتے. مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی طالب علم جو ہے اس کو بالکل اپنا دوست بنا لے تو پھر وہ اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا. ٹیچر اور استاد, جو استاد ہے اور جو طالب علم ہے, اس کے بیچ میں ہمیشہ تھوڑی دوری ہونی چاہیے. یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اللہ عزت والا ہے. اور پھر اللہ کا چوتھا نام ہے الحکیم, العزیز اور حکیم. حکمت کیا ہے؟ حکمت آپ کسی سے تبھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے قریب ہوں گے. مثال کے طور پہ ابھی جیسے حکیم ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے, جب آپ کے وہ قریب آئیں گے تبھی وہ آپ کی بیماری کو سمجھیں گے. یعنی کہ اللہ کے جو چار نام ہیں, پہلا نام آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے, دوسرا نام فوراً آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے, تیسرا نام پھر آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے, چوتھا نام پھر اللہ سے آپ کو قریب کر رہا ہے. یہ جو ناموں کا سیکوینس ہے, اس سے ایک بات آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے بارے میں جو ہماری اپروچ ہے, جو ہماری سوچ ہے, وہ ہمیشہ بہت ہی درمیانی ہونا چاہیے. ہم اللہ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے اللہ ہم کو معاف کرتا رہے گا, ہم گناہ کرتے رہیں گے ہم توبہ کرتے رہیں گے. نہیں, اگر ہماری اس طرح کی سوچ ہے تو پھر ہم نے اللہ کو واقعی بہت لینینٹلی, بہت ہلکے میں لیا ہوا ہے. یہ اپروچ ہمارا غلط ہے, یہ سوچ ہماری غلط ہے. اچھا, اب ہم اللہ کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ تو بہت مطلب غصہ کرنے والا ہے یا اللہ نے جہنم بنائی ہے, تو پھر ہم ہمیشہ اللہ سے ہمیشہ ڈر کر کے رہیں گے, اور جب ڈر کے رہیں گے تو پھر ہم اللہ سے ایک دوری بنا لیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارے مسلم سماج ہے یا مسلم سوسائٹی ہے, اس میں ایک بہت بڑی کمی یہ آ گئی ہے کہ کچھ لوگ یا تو اللہ کو بالکل ہلکے میں لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے گناہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ان کو لگتا نہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں لوگ, یہ دو بہت بڑی وجہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. جو سب سے صحیح طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ بہت ہی درمیانہ ہونا چاہیے. ہم اپنی کوشش پوری کریں, اس کے بعد اگر کوئی کمی رہ جائے تب ہم یہ امید کریں کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاف کر دے گا. مگر اگر ہم کوشش ہی نہ کریں اور صرف یہ سوچتے رہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے, تو پھر وہ بھی سوچ ہماری غلط ہو جائے گی. بہرحال, تو یہ وہ پہلی آیت تھی جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا, جو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اور اللہ کے اس کے بعد چار نام آئے. اب دیکھیے جو اگلی آیت ہے اس کو هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبلکم لفی ضلال مبین. هو الذی بعث فی امیین, وہی اللہ ہے جس نے بعثت کری, جس نے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ امی تھے. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے, امی ماں کو بولتے ہیں عربی میں, آپ کو معلوم ہوگا. یعنی کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا کے حساب سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کری تھی. امیین رسول منہم, تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. اچھا, یہاں پہ بھی ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ سوسائٹی میں جب کبھی بھی تبدیلی آئے گی تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی چاہیے ہوگا جو لوگوں کے بیچ سے نکلے. اگر کوئی باہری آدمی آ کر کے چیزوں کو سمجھانا چالو کر دے گا جو لوگوں سے نا واقف ہوگا تو اس کے لیے وہ کام کرنا بڑا مشکل ہوگا. جیسے اب دنیا میں الگ الگ کنٹریز ہیں, الگ الگ ملک ہیں,
تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی لوگ اسی کنٹری میں سے یا انہی لوگوں کے بیچ میں سے کوئی آدمی نکلتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب کوئی باہر کا آدمی آ کر کے بات کو سمجھائے گا تو بات کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے دیکھیں یہاں پہ یہ بات آئی ہے هو الذی بعث امین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کری تھی. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سب سے پہلا فارمولا یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن کی آیت کی تلاوت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. آج دیکھیے آپ، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو قرآن کی جو خوبصورتی ہے، جو قرآن جس حساب سے ہمارے دلوں میں اثر کرنا چاہیے تھا، وہ اثر اس کا باقی نہیں رہا. تو آج اللہ کے رسول نے جو سوسائٹی میں تبدیلی لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی اور سب لوگ سجدے میں گر گئے. یعنی ان کو اتنی حیرانی ہوتی تھی قرآن کی خوبصورتی کے اوپر، اس کی جو زبان ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اور اس میں جو جس طرح سے الفاظوں کو اللہ نے یوز کیا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. یہ کام اللہ کے رسول نے کیا تھا. سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا تلاوت کر کے، یتلو علیہم آیاتہم. اور پھر اس کے بعد کیا کام کیا تھا؟ ویزکیہم. اور پھر ان کا تزکیہ کیا تھا. تزکیہ کرنے کے لیے آپ کبھی بھی انفرادی طور پہ تزکیہ نہیں کر سکتے. آپ کو شامل ہونا پڑے گا کسی گروہ میں، کسی جماعت میں، کیونکہ اکیلا جب انسان ہوتا ہے تو شیطان اس کو اچک لے جاتا ہے. تو سیکنڈ کام جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، پہلے تو لوگوں کو اللہ کی طرف قرآن کے ذریعے بلایا تھا، اس کے بعد ان کا تزکیہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابی ہوتے تھے، ان کو وہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو باتیں بتاتے تھے وہ آپ صحابی جو ہے ان کو یاد کرتے تھے، اور پھر وہ جا کر کے دوسروں کو، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کا جو معمول تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے تھے، اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے اس قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. پھر ان کو قانون سکھایا. آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بہت مطلب اہم قول ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کو سب سے پہلے یہ حکم نازل ہو جاتا کہ شراب حرام ہے تو ہم میں سے کوئی بھی شراب کو نہیں چھوڑتا. آج ہم لوگ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اس معنی میں کہ آپ یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو. ہم نے کبھی جاننے کی یہ کوشش نہیں کری کہ واقعی ان کے دل میں ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس حساب سے کرتے ہیں کہ یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہم ان کے دل میں ایمان پیدا کریں. اور یہ وہ طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اپنایا تھا کہ پہلے لوگوں کے دل میں ایمان پیدا کیا تھا، اور جب ایمان مضبوط ہو گیا تھا، جب اس کا تزکیہ کیا تھا ان کی نفس کا، اس کے بعد ان کو قانون سکھایا تھا اور پھر حکمت سکھائی تھی. آج آپ دیکھیے ہماری اتنی بڑی تعداد مسلمان بھائی بہنوں کی جو دین سے دور ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کے دل میں پہلے ایمان پیدا کریں، لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کریں. یہ کام کرنے کا ہے جو آج ہم افسوس کی باتیں بالکل بھول بیٹھے ہیں. دیکھیے ایمان کے بھی دو تقاضے ہیں جس کو ہم دو ڈائمنشن بول سکتے ہیں انگریزی میں. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقلی طور پہ اسلام ہم کو سمجھ میں آ گیا. وہ آپ کو صرف ایک بار سمجھ میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس چیز سے راضی ہو گئے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی ہیں، اور ہمیں ان کے احکام پہ چلنا چاہیے. یعنی آپ اپنی عقل کے طور پہ اس بات کو سمجھ گئے، اس بات سے مطمئن ہو گئے. مگر ایک ہوتا ہے آپ کا قلب. آپ کے قلب کے اندر جو ایمان ہے، جو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ روشنی ہوتی ہے، وہ نور ہے آپ کے دل کے اندر. اس کو بار بار آپ کو تازہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس ایمان کو تازہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایمان کم ہوتے پہلے تو نفاق بنے گا اور پھر وہ کفر کی طرف آگے بڑھنے لگے گا. یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا یہ لگاتار یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس ایمان کو جو ہمارے دل میں ہے اس کو تازہ کریں. اور تازہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو قرآن کے ذریعے سے تازہ کریں. اس کو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو وقف کریں کہ ہم اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ کام اللہ کے رسول نے کیا تھا. پہلا کام کیا کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا اس کی تلاوت سے.
پھر ان کا تزکیہ کیا تھا، پھر ان کو قانون سکھائی تھی، تیسری چیز والحکمہ، اور آخری میں کیا، پھر ان کو حکمت سکھائی تھی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ حکمت جب آپ سیکھتے ہیں تو حکمت آپ کو قانون، کسی بھی قانون جو اللہ کے جو قوانین ہیں یہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنی ہے آپ کو، شراب نہیں پینا، سور کا گوشت نہیں کھانا، یہ قانون ہوتے ہیں۔ تو قانون لمیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، مگر یہ جو حکمت ہے یہ ہمیشہ کی چیز ہے، یہ ہمیشہ آپ سیکھتے رہیں گے، اور کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو اس کے پیچھے کی حکمت معلوم چل گئی یا ہم بالکل مطمئن ہو گئے۔ حکمت آپ کو پوری زندگی سیکھتے رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے سامنے نئے نئے چیلنجز آئیں گے، نئے نئے لوگ نئے نئے سوال کھڑا کریں گے۔ تو حکمت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے شروع ہوئی اور یہ ایوالو ہوتی گئی، یہ بڑھتی چلی گئی۔ حکمت کبھی بھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، مگر قانون جو ہے یہ ایک محدود دائرے کی چیز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اپروچ ہے، آج جو ہمیں ضرورت ہے وہ اس بات کی بہت شدید ہے کہ پہلے ہم لوگوں کے دل میں ایمان پیدا کریں، کیونکہ یہ ایمان نہ ہونا ہی دنیا میں ہر گناہ کی وجہ ہے۔ بھائی کوئی انسان حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یار یہ سود کھانا حرام ہے، تو وہ کہے گا اپنا کام کرو جا کے، ہم کو کیوں سمجھا رہا ہوں، ہم کو تو معلوم ہے۔ تو وہ کیا آپ کے کہنے سے سود کھانا چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے جو اپروچ تھا وہ غلط تھا آپ کا۔ آپ پہلے کوشش یہ کریے کہ اس کے دل میں ایمان پیدا کریے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی لوگوں کے دل میں ایمان ہو مگر وہ ایمان کمزور ہو گیا ہو، تو ایمان کو جگانے کی ضرورت پڑے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، ان کو آپ قانون سمجھا سکتے ہیں، مگر یہ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس اسٹیج پہ آدمی ہے اپنے حساب سے، اور اس کو اس حساب سے آپ کو گائیڈ کرنا پڑے گا، یا اس کو اس حساب سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی معاشرے میں لے کر کے آئے تھے اس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کی تلاوت کری تھی، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا نام اللہ کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بعد ان کا تزکیہ کیا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تھے، ایک جماعت کی شکل بنی تھی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تزکیہ کیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قانون کی تعلیم دی تھی کہ یہ کام حرام ہے، جو تم شراب پیتے چلے آتے ہو یہ حرام ہے۔ تو پھر جب ان کے دلوں میں وہ ایمان اتنی گہرائی تک آ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی کہا کہ شراب حرام ہے، آپ دیکھا کتابوں میں آتا ہے کہ شراب بالکل پھینک دی گئی سڑکوں میں، بہنے لگی جتنی بھی شراب تھی۔ تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان میں وہ پختگی ہوتی ہے، تو پھر انسان بڑے سے بڑے گناہ سے لڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر جب دل میں ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان اسلام کو بہت ہلکے میں لیتا ہے، بہت لائٹلی، اور یہی آج دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہی چیز ہو رہی ہے۔ اب یہ جو آخری آیت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی اس میں شامل نہیں ہوئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے کہ آخر میں لوگ آئیں گے، وہ ابھی شامل نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ لوگ ہوں گے سلمان فارسی جیسے۔ سلمان فارسی کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ حضرت سلمان فارسی ان صحاباؤں میں سے تھے جو پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد ان کو لگ رہا تھا کہ یہ آگ جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، تو پھر وہ ایک عیسائی پادری کے پاس گئے تھے۔ عیسائی پادری نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک آخری نبی ہے جن کا ظہور ہونے والا ہے، اور کچھ سننے میں بات آئی ہے کہ مدینہ کی طرف وہ آ چکے ہیں۔ تو پھر وہ مدینہ کی طرف جب سفر طے کرتے ہیں پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، قیدی بن جاتے ہیں، پھر وہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ سلمان فارسی جیسے لوگ ہوں گے کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تب بھی وہ ایمان کو ڈھونڈ لائیں گے۔ یعنی کہ ہمارے آپ کے لیے بھی جو طریقہ کار ہوگا، جو معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اس کی شروعات یہیں سے ہوگی کہ ہم پہلے اپنے آپ کا قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور اس کے بعد اگر کسی جو لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ان کو اکٹھا قانون نہ سمجھائیں، بلکہ پہلے ان کے دل میں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ان کو قانون کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ طریقہ کار ہے جو اللہ کے رسول نے اپنایا تھا، اور اس طریقہ کار سے وہ جو 23 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی
جس میں سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی، اور وہ 23 سال جس کی وجہ سے آپ اور ہم آج مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ وہ 23 سال تھے جس کی وجہ سے آپ اس فارمولے کو اپنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تبدیل کیا، اور اسی طریقہ کار کو اپنا کر کے ہم اور آپ، اور یہ جو تیسری آیت ہے جو ہمارے آپ کے لیے ہے، وہ آخرین منہ، کہ یہ آخری کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ اگر وہ معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، معاشرے میں کوئی چیز بدلنا چاہتے ہیں، وہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عنایات کے سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی بات میں سمجھا نہیں پایا ہوں تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کے گہرائی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کو ہم نے بہت ہلکے میں لیا ہوا ہے. حقیقت تو یہی ہے، ہم قرآن کا جو حق ہے اس کو پوری کوشش کریں کہ اس حق کو ادا کریں، اس کی گہرائیوں میں جائیں. ایک ایک الفاظ میں جتنی گہرائی ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھے گی، اور صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے وہ بات کبھی نہیں آئے گی جو بات اس کے اصل عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم تھوڑا تھوڑا عربی سیکھیں، جتنی بھی سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو عمل کرنے کی. اور دیکھیے اسی طریقے سے ہی آپ کی زندگی میں استقامت بھی آ سکتی ہے. میں نے جو بات ابھی کہی تھی نا آپ سے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس طرح کپڑا جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، آپ کپڑے کو پہن رہے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تو کپڑے کی چمک بھی جائے گی اور کپڑا گندا بھی ہوتا رہے گا. اسی طرح ہمارا ایمان ہوتا ہے، جب ایمان کو آپ تازہ نہیں کریں گے تو ایمان گرتا جائے گا اور اس لیول پہ گر جائے گا کہ پہلے تو ایمان آپ کا مضبوط ہے، پھر وہ کمزور ہوگا، پھر وہ اس میں منافقت آئے گی، نفاق آئے گا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایمان کے سٹیجز ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن سے اپنے آپ کا اپنا رابطہ مضبوط کریں، اور اسی کے ذریعے سے ہم سوسائٹی میں سب سے پہلے تو اپنے اندر اور پھر معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. یہی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو میری بات تھی وہ پوری ہو گئی ہے. کوئی بات اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات میں سمجھانے میں اگر رہ گئی تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ.